रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात से हम पेश करते हैं हफ्तावार प्रोग्राम आज के मेहमान, जिसमें शामिल तमाम अफराद का अज़्म है कि मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, हमारे अज़्म जुनू से शायद कोई भी वाकिफ अभी नहीं। सामईन किराम, रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात अब्दुल्ला अब्बासी बरकत खान के साथ अक्सर बेशतर मैं आपसे कहा करता हूँ, कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनसे बात करने का बेख्तियार दिल चाहता है और दिल चाहता है कि उनके साथ बैठे रहिए और बातें करते रहिए। एक मोतबर सी शख्सियत इंडिया से तशरीफ लाए हैं हमारे मेहमान मोहतरम जनाब मुफ्ती महफूजुर रहमान उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे अभी हम बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, मगर उन बातों का आगाज वही बात है, सबसे पहले बहुत प्यार से, अकीदत से और एहतराम के साथ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र, बड़ा करम मालिक का बड़ा एहसान है। मुफ्ती साहब क्या हाल चाल है आपके? कैसे अल्लाह हैं? करम फजल रब, आपकी दुआएं। खासतौर पर आपकी मुस्कुराहट देखी तो बेख्तियार दिल चाहा कि जरूर कह दूं कि ये जो मुस्कुराहट आप हमें दे रहे हैं, ये मुस्कुराहट किसी और को न दीजिएगा। ये तो पूरे उम्मत इस्लामिया के लिए और हर मोमिन की ये पहचान है कि अपने भाई से मिले तो मुस्कुरा के मिले, ये भी सदका है। इन मुस्कुराहटों का जखीरा है आपके पास? हमारे पास पूरी उम्मत के पास ये रहनी चाहिए, ये तो इंसान की खुसूसियत है। तो मुफ्ती साहब कहाँ से आ रहे हैं? मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान में बिहार से है। एक जगह है सुपौल बिहार में, वहाँ से मेरा ताल्लुक है और वहीं से मेरी हाजिरी हुई है कुवैत। और ऐसे तो मैं अपनी जिंदगी के 30-32 साल दुनिया के 3 बर्रे आज़मों का सफर किया है। 72 कंट्री का तकरीबन सफर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या यूरोप, क्या अमेरिका और पनामा और वेस्ट इंडीज और बारबाडोस और साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड वगैरह ज़ालिक। और सिर्फ अल्लाह का दीन अल्लाह के बंदों तक पहुंच जाए, ये अपनी जिंदगी का माहसल है। क्या बात है। तो बचपन से क्या करते हुए आ रहे? हुजूर वाला जाहिर है, मेरी पैदाइश जो है 15 अगस्त सन 1960 की है और मेरे वालिद मरहूम सिलसिले नक्शबंदिया के बुजुर्गों में थे माशाअल्लाह। उनके गोद में पलने का, बढ़ने का और खेलने का इब्तिदाई तालीम वालिद मरहूम ही किया। और फिर उसके बाद गांव के मकतब के साथ फिर हमारे यहाँ से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर एक शहर है सीवान, वहाँ जामिया अरबिया सिराजुल उलूम सीवान पढ़ा और फिर उसके बाद दारुल देवबंद मिल्लत इस्लामिया की अजीम इस्लामिक यूनिवर्सिटी सन 1982 में वहाँ आया था। और फिर उसके बाद चंद सालों के बाद फिर जामिया मज़ाहिर सहारनपुर, चूँकि 15वीं सदी के अमीरुल मोमिनीन शेख मोहम्मद यूनुस जौनपुरी, जिनकी बुखारी बड़ी मारूफ थी, सहीहैन पढ़ाते थे, तकरीबन 50 साल पढ़ाया उन्होंने। फिर उनसे पढ़ने का मौका मिला और ये समझिए फिर ताल्लुक़ इस्लाहात का और तस्किया का और सलूक का। फिर अल्लाह ने जामिया मज़ाहिर सहारनपुर में खिदमत का मौका दिया। चंद साल में वहां रहा, लेकिन मेरे वालिद मरहूम मेरे काम से खुश नहीं थे। एक रोज मुझे बुलाया और बुला के कहा कि बेटा, तुम और तुम्हारी मुलाजमत से तुम खुश रह सकते हो, तेरे बच्चे खुश रह सकते हैं, लेकिन उम्मत का काम तुम्हारे जिम्मे नहीं है। मैंने कहा ये क्या मकसद है? ये जहाँ आजकल जो दारुल मज़ाहिर नदवा और इस तरह की जो मरकजी यूनिवर्सिटियां हैं, तो आप ये बात क्यों कह रहे हैं? कहा अगर कल क़यामत में मेरी हाजिरी जब होगी, जब एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात होगी, दूसरी तरफ हक़ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे, अगर मुझसे सवाल किया गया कि तुम्हारे बेटे को तुमने पढ़ाया और दिया, तुमने उम्मत के लिए क्या किया, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। मेरी ख्वाहिश तो यह है कि आप इसको छोड़िए, अपनी मुलाजमत को यहाँ कुछ कीजिए। मैंने उसी दिन इस्तीफा दिया और इस्तीफा देकर मैंने एक मकतब शुरू किया। हजरत वालिद मरहूम ने मुझसे कहा था, ये छोटी सी जगह
ہے میرے پاس اور صحیح. میرے پاس تو کوئی بڑی جائیداد نہیں ہے، تو والد صاحب مرحوم اس زمانے میں ان کی زمین لیے ہم نے اسی میں ایک مکتب شروع کیا جس میں 3 استاذ اور 13 بچوں سے شروع کیا. ماشاءاللہ. یہ ہے 25 مارچ 1989. ڈیٹ آپ کو بڑی پکی یاد ہے. 16 شعبان سن 1409 ہجری. واہ ظاہر ہے جب انسان گزرتا سبحان ہے اللہ. واقعات سے، حالات سے تلخ نوائی بھی ہوتی ہے، زمانے اور حوادث کے تھپیڑے بھی کھانے پڑتے بے ہیں. شک. تو پھر کام شروع کیا. بہت مواقع ایسے بھی آئے کہ ریلوے کے پلیٹ فارم پر سویا، بہت مواقع ایسے بھی آئے کہ فاقے کی نوبت ہوئی، لیکن الحمدللہ اس 31 سال میں 10,000 بچوں کو پڑھا دیا. سبحان اللہ. اور سبحان اس اللہ. وقت جامعہ 25 ایکڑ میں ہے اور تقریباً 1,000 بچے اس کے ہاسٹل میں رہتے ہیں جو غریب، نادار اور اس قسم جن کے کھانے کا، پینے کا، کپڑے کا، علاج کا، کتابوں کا تمام تر انتظام جامعہ کرتی ہے. اور سال گزشتہ ہم نے بین الاقوامی اجلاس رکھا تھا جس میں شیخ حرم سماحت الشیخ الدکتور شیخ حامد بن احمد بن اکرم المدنی البخاری مسجد نبوی شریف کو بلایا تھا. تقریباً 15 لاکھ کا مجمع تھا ماشاءاللہ. اور الحمدللہ 3 دن تک کا یہ پروگرام تھا. وہیں پھر 25 ایکڑ زمین لی ہے ایک اسلامک یونیورسٹی بنانے کے لیے، سبحان اللہ. جامعۃ الامام البخاری الاسلامیہ، یعنی ماشاءاللہ. امام بخاری اسلامک یونیورسٹی کے نام سے اس کی اینٹ رکھی ہے. $28 ملین اس کا خرچ ہے. اسی کے سلسلے میں دنیا کے مختلف زمینوں کی خاک چھانتا ہوں. واہ جو واہ. تھوڑی سی زندگی باقی ہے، اللہ نے موقع دیا تو 10,000 بچوں کی شروعات کے لیے کافی ہوگا. یہ واہ 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 ماشاءاللہ. یہ سبحان مختصر سی بات تھی جو آپ کی اللہ. خدمت وہ میں بہت پیش ضروری کی. تھی. یعنی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں تک بہت دیر میں پہنچتی ہیں اور خاص طور پہ پہلے پہنچ جائے تو زیادہ اچھا رہتا ہے. ظاہر ہے. تو آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں وہاں پہ قرآن پڑھاتے ہیں؟ ہم قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں، اسلامیات پڑھاتے ہیں، سماجیات پڑھاتے ہیں، حساب پڑھاتے ہیں، انگلش پڑھاتے ہیں، ہندی پڑھاتے ہیں، جغرافیہ پڑھاتے ہیں. صحیح ہو گیا. تو کوئی یعنی سبجیکٹ دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں دونوں الحمدللہ دونوں ایک ساتھ. اور ہمارے اس وقت جو ہمارے یہاں کی عالمیت ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی دہلی، مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی، اردو نیشنل یونیورسٹی حیدرآباد، تینوں اس کو BA پارٹ 1 میں ہمارا بچہ داخل ہو جاتا ہے ان کے ہاں، اور ہمارا ان سے کولیبریشن ہے. صحیح ہو اور گیا. اسی طرح سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ترکی اور جامعہ ازہر اور جامعہ ام القری سے بھی ہمارا ہو جائے. اور جب ہماری یونیورسٹی مکمل ہوئے گی، ہمارا توقع یہ ہے کہ اللہ نے چاہا تو 2031 تک انشاءاللہ ہماری یونیورسٹی کام کرنے لگے گی، تو پھر اس کی ضرورت نہیں واہ رہے گی واہ. انشاءاللہ. یعنی وہ کہا کرتے ہیں اکثر و بیشتر، میں نے کہا کہ نئی نسل کو ہم کیا دے کے جا رہے ہیں، جی تو نئی نسل کو ہم یہ دے کے جائیں گے. بہت بڑا تحفہ. اصل میں صدقہ جاریہ بن کوئی جائے. بھی کام، کوئی بھی قوم تعلیم کے بغیر پروان نہیں چڑھ سکتی. تعلیم ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جو انسان کو معاش کی تنگی بھی دور کر سکتی ہے اور ماد تک صحیح سمت تک پہنچا سکتی ہے، بے شک. اور انسانی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ آدمی تعلیم سے آراستہ ہو. بے شک بہت ضروری ہے تعلیم. اور ماضی کی تاریخوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک استاذ گزرے ہیں، استاذ الکل مولانا مملوک العلی النانوتوی. یہ برٹش کی کالج میں عربی انگلش اسکول دلی میں پڑھاتے تھے. انہوں نے 7 لوگوں کو تیار کیا، اور وہ 7 لوگ آج پوری ملت کے چکی کی پاٹ کی طریقے سے 1.5 صدی سے اسی کی بنیاد پہ چل رہی ہے یہ ملت. واہ واہ. جیسے حجت الاسلام الامام مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند، اور مولانا مظہر نانوتوی جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور، مولانا احسن نانوتوی فقہ اسلامی کے بہت ساری کتابوں کے مصنف محشی، اور مولانا منیر نانوتوی سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جو برٹش حکومت کا سورج غروب کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا. اور اسی طرح سے سر سید احمد خان بانی علی گڑھ یونیورسٹی. صحیح. تو یہ جو، اور مولانا یعقوب نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس اور پہلے شیخ الحدیث. تو یہ 7 لوگ ہیں جو ایک استاذ نے اپنی ایک کٹیا میں بیٹھ کر تیار کیا تھا. آج بہت سارے لوگ، اسکول، کالجز، مدارس، مساجد، بہت سارے ادارے ہیں، لیکن ایسے افراد
پیدا نہیں ہو رہے ہیں. تو چونکہ جب تک استاذ ہیرا تراشنے کا فن نہ جانتا ہو تو ظاہر ہے اس کا تراش اور خراش سونار نہیں پیدا ہو سکتا. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ جو بھی کام کرے جتنا بھی کرے مقدر ہو اخلاص کے ساتھ کرے. چونکہ ایک باپ اور بیٹے کی قربانی ہمارے اور آپ کے اور پوری امت کے سامنے 5000 سال سے موجود ہے کہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل نے بیت اللہ کی نیو رکھی تھی. آج 5000 سال سے دنیا ان الصفا والمروة من شائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. پوری دنیا اپنے خون پسینے کی گاڑھی کمائی کو لے کر جاتی ہے اور اس پہاڑ پر چکر لگاتی ہے. ایک ماں اور بیٹے کا وہ اخلاص ہے جس اخلاص کی بنیاد پر اس سے پھوٹے ہوئے اس چشمے سے پوری دنیا سیراب ہو رہی ہے، لیکن اس کے برکات کا یہ حال ہے کہ کم ہونے کا نام نہیں لیتی. اسی لیے بہت سارے امارات کا، حور و قصور کا، فرعون، نمرود، شداد، قارون، حامان، بہت سارے لوگوں نے محل بنائے تھے، لیکن زمانے کے تھپیڑے میں آج تک اس کے نام و نشان موجود نہیں ہے. لیکن اخلاص کی بنیاد پر چاہے جامع مسجد ہو، چاہے قطب مینار ہو یا تاج محل ہو، دنیا کو جو حسن کا، خوبصورتی کا، اخلاص کا اور بلندی کا سبق دیا ہے آج بھی وہ زندہ اور تابندہ ہے. اسی لیے انسان جس زمرے میں ہو، گھر میں ہو، کاروبار میں ہو، کاشتکاری میں ہو، گاؤں میں ہو، دیہات میں ہو، چھوٹا کام ہو، بڑا کام ہو، اخلاص کے ساتھ کرے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے اور احادیث میں تذکرہ موجود ہے، بیوی کے منہ میں لقمہ اٹھا کے ڈالنا یہ بھی صدقے میں شامل ہے. مومن کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی صدقے میں شامل ہے. تو اصل چیز ہے کہ ہم کو راستے کو جاننا اور پہچاننا چاہیے. اور چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کہ میں نے تقریباً 72 کنٹری کا سفر کیا ہے. کئی سارے ریڈیو اسٹیشنوں پر بولنے کا اور سننے کا اور کہنے کا موقع ملا. جیسے انگلینڈ میں مانچسٹر میں BBC لندن کا جو اس کا وہ آتا ہے اس پر سیربین پر، اسی طرح سے لندن میں میسج ٹی وی ہے اس کے اوپر، لیسٹر میں اور ریڈیو اسیرہ ہے اس پر رمضان میں درس دینے کا موقع ملتا ہے. عصر اور مغرب کا مابین، وہاں عصر اور مغرب کا مابین بڑا لمبا وقت ہوتا ہے. اب وہاں یہ سمجھیے کہ ظہر اور عصر میں تقریباً 8 گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے. تو ظہر اور عصر میں 8. ظہر کی نماز جو ہوتی ہے وہ 1 سے 1:30 بجے اور عصر کی نماز جو ہوتی ہے 8 ساڑھے 8 بجے. اور 9:30 بجے 10 بجے تو افطار کا وقت ہوتا ہے. یعنی 9 بجے صبح کے ایک مرتبہ 9 بجتے ہیں، ایک مرتبہ دن ہی میں شام کے 9 بجتے ہیں، لیکن سورج غروب نہیں ہوتا ہے. تو وہاں اسی طرح سے ساؤتھ افریقہ میں جوہانسبرگ اس کا شہر ہے، اس کے قریب میں ریڈیو چینل اسلام ہے، اس پر بولنے کا موقع ملا کئی مرتبہ. تو یہ مختصر سے، لیکن آج آپ نے ضیافت فرمائی، اللہ جزائے خیر دے کہ کویت جیسی سرزمین جہاں خیر اور خوبی اور اسلام کے خیر امت کا دروازہ جہاں سے شروع ہوتا ہو، وہاں آپ نے ضیافت کا مجھے موقع دیا. تو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عند اللہ عند الناس قیامت تک یہ خیر باقی رکھے. جو کویت اور کویت کے بسنے والے احباب، اور یہ انہی کے لیے حصہ ہے. اور ظاہر ہے کسی بھی سماج کے لیے مواصلات جو ہے وہ بنیادی کلید ہے، بنیادی کلید ہے. چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، ریڈیو ہو، ٹی وی ہو، یہ ضرورت انسانی ہے. اور جب ضرورت انسان کسی چیز کی بن جائے اور اپنی بات کو گھروں میں، دکانوں میں، شہروں میں، کھیت میں، کھلیان میں، قصبات میں چلتے ہوئے پھرتے ہوئے ہر جگہ پہنچا سکتے ہیں. ظاہر ہے ایک آدمی ہر آدمی سے مل نہیں سکتا، ہر آدمی تک بات پہنچا نہیں کر سکتا، لیکن مواصلات کے ذریعے سے یہ دعوت کا بہترین کام ہو سکتا ہے اور ان تک پہنچایا جا سکتا ہے. بے شک بے شک. اور وہی بات ہے کہ رمضان کی آمد شروع ہو گئی. جی، یعنی وہ ابا جی کہا کرتے تھے بیٹا 6 مہینے پہلے تیاری شروع کر دیا کرو. سوچنا شروع کر دو کہ رمضان آنے والے ہیں. صحیح. اور 6 مہینے جانے کے بعد یہ سوچ کہا ہے رمضان اتنی جلدی ختم ہو گئے. صحیح. تو رمضان میں کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ اس میں بھی آپ کا حضرت رمضان میں تقریباً میں 17 سال سے انگلینڈ جاتا ہوں. صحیح. وہاں مختلف مساجدوں میں تفسیر قرآن اور احادیث کا سبق، یبین الحلال والحرام
کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور اسی طرح سے تحفظ ختم نبوت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یا اسی طرح سے اس وقت پوری دنیا میں بھید بھاؤ کا، کالے گورے کا، سیاہ اور سفید کا، عربی اور عجمی کا، اس کی جو تصورات جو پیدا ہو گئے ہیں، مالدار اور غیر مالدار کا، پیسے والوں کا، غربت کا، جس کے متعلق قرآن نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم کہ سیدنا بلال حبشی، مصعب بن عمیر، عبداللہ ابن جہش، سیدنا سلمان فارسی اور سیدنا صہیب رومی، یہ کوئی بھی عرب کے لوگ نہیں تھے، کوئی تو غلام تھے، کوئی مختلف ملکوں سے آئے تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سے دامن سے نہیں جڑے تھے تو وہی بلال دن میں کام کرتے تھے، جانور چنگاتے تھے اور رات میں چکی کا پاٹ چلاتے تھے. لیکن محمد رسول اللہ کی دامن سے جب وابستہ ہوئے ہیں تو فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھے بلال بیت اللہ کے چھت پہ چلے جائیے اور وہاں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی. یہ ہے انسانیت. اس لیے انسان تو پوری کائنات میں ایک ہی ہے، لیکن وہ انسان جو اللہ اور اللہ کے رسول کی قوانین کو مانتا ہو، فرامین کو مانتا ہو، اور وہ انسان جو اللہ اور اللہ کے رسول کو فرامین کو نہیں مانتا ہو، بحیثیت انسان کے تو ایک جیسا ہو سکتا ہے کہ ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، لیکن وہی فرق ہے جو فرق مٹی اور سونے میں ہے، وہی فرق ایک صاحب ایمان اور غیر ایمان میں. صحیح بات، سیرت کی بات ہے، ساری انسانیت اسی کا تقاضا، اخلاص اسی کا نام رکھا گیا. تو تھوڑا سا باتوں کو اور آگے بڑھائیں گے کہ اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے رمضان آتے ہیں تو اس کی تیاریاں زیادہ شروع ہو جاتی ہیں، پھر رمضان ختم ہوتا ہے تو لوگ تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ آرام کرنا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ تھوڑا سا آگے اضافہ کر کے کہ جہاں 14ویں شعبان کی شروعات ہوتی ہے تو لگتا ایسا ہے کہ مسجد بھر گئی، اور جہاں تراویاں ختم ہونے لگیں یا یہ کہہ لیجیے کہ 25 کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اب لوگ چھٹی پہ جانے والے ہیں اور اعلان کرنا پڑتا ہے کہ بھائی کل بھی اللہ کا دین تھا، آج بھی اللہ کا دین ہے، اور عید کی نماز کے بعد بھی اللہ کا دین رہے گا. پھر مسجد جو ہے انتظار کرتی ہے کہ کب 15 شعبان آئے، کب 15 شعبان آئے. تو یہ جو صورتحال ہے وہ نہایت ہی تکلیف دہ ہے. کویت میں خاص طور پہ میں نے بہت ساری عربی جو مساجد ہیں، یعنی ایک عجیب سا رقت کا ماحول ہوتا ہے، خاص طور پہ جو پیش امام کا جو تراویح کے اندر ہوتا ہے یا قیام اللیل کے اندر جو ماحول ہوتا ہے، یہاں پہ خاص طور پہ وہ ان کی سمجھ میں قرآن کا ہر لفظ آ رہا ہوتا ہے، تو ان کی جو رقت ہوتی ہے نا وہ دیکھنے والی ہوتی ہے. یعنی وہ ہمارے ہر مسلمان کو اپنے دل کے اندر وہ رقت پیدا کرنی ہے، تو پھر شاید. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہوتا تھا جب رمضان کا زمانہ آتا تھا. حضرت امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول لنگوٹ کس لیتے تھے، اور ایسا ہوتا کہ میں بازو میں لیٹی ہوئی ہوتی اور گھر چونکہ اتنا چھوٹا ہوتا کہ جب میں اپنا پیر سمٹتی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے تھے. لیکن بخاری کی روایت میں فتبرمت قدمہ، قیام اور قعود اور سجدہ اتنا لامہ ہوتا کہ آدمی یہ تصور کرتا فتبرمت قدمہ کہ قدم پھٹنے لگتے. سرسلت الجرس جیسے گھنٹیاں بجتی ہیں ایسے دل کی آواز ہوتی، یا اسی طرح سے چاول میں پانی کے اندر چاول ڈالنے سے قبل جس طرح سے پانی ٹپکتا ہے، یہ کیفیت محمد رسول اللہ کے دل کی کیفیت ہوتی. لیکن رمضان تو کل بھی آتا تھا، رمضان آج بھی آتا ہے، رمضان قیامت تک آئے گا. اسی لیے کہ رمضان جو مشتق ہے یہ رمز سے ہے. رمز کے معنی آتے ہیں جلانے اور ختم کر دینے کے، اور ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید رمضان تو آتا رہے گا لیکن ہم نہیں ہوں گے. اس لیے جب بھی جو بھی موقع ملے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، تاکہ اگر بوریا بستر بند پڑا، اس لیے 15 شعبان تک تو ہر پورے سال کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کے بستر لامے رہیں گے اور کس کے بستر جو ہے سمٹ دیے جائیں گے. صحیح ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے. تو جب اس پر انسان کی سوچنے کی بات ہے، انسان جو ہے تھوڑا سا طبیعت اس کی نرم ہوتی ہے، رمضان اور رمضان کے برکات، اس کی تلاوت، اس کی تراویح، اس کے قیام اللیل، جتنے بھی کہہ لیجیے، یا تہجد، یہ انسان کو نرم کر دیتی ہے اور انسان کے دل کو چھلکا دیتی ہے، آنکھ ٹپک پڑتا ہے. لیکن
جیسے جیسے رمضان گزرتا ہے پھر مسلمان چھٹی پہ جانے کی کوشش کرتا ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے سنایا کہ کویت اور کویت کے ائمہ کا اور خصوصاً اہل عرب کویت کی مساجدوں کا کہ امام میں کس طرح رقت ہوتی ہے، کس طرح انداز سے قرآن پڑھتے ہیں، ظاہر ہے یہ عرب ہیں، یہ انہی کا حصہ ہے، اور وہ بات ہماری زندگی میں نہیں پیدا ہوتی۔ اور اس طرح بھی جو فرائض کا خیال یہ رکھتے ہیں ہم نہیں رکھ پاتے۔ سنن کا خیال، ہم نے ایک چھوٹے سے بچے کو ایک مرتبہ میں جا رہا تھا ابو ظبی، اور علین کے شہر دبئی کی طرف سے میں چلا، عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، تو میں بنیاس میں رکا ایک مسجد کے دروازے پر، میں آہستہ سے دروازہ کھولا تو دو چھوٹے چھوٹے بچے جس کی عمر 5 سال 7 سال 8 سال کے بچے تھے، لیکن میں دائیں طرف تھا، وہ بائیں طرف تھے۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا ایو الولد باہر آ جاؤ تم، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ دائیں طرف ہیں میں بائیں، یمین بالیمین۔ اس چھوٹے بچے نے مجھے یہ کہی یمین بالیمین۔ ہم بڑے لوگ ہیں اور بڑی عمر کے لوگ بھی ہمارے ہاں، ان کو اس بات کا خیال تک نہیں آتا۔ صحیح بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس طرح کے گود میں انسان جس معاشرے میں پلتا ہے اس کا احساس، اس کے دل و دماغ پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کس نے سکھائے، کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان محبت تھا۔ یہی وہ چیز ہے جو انسانی زندگی کا محصل ہے۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی نے کہا کرامت کیا، ولایت کیا، امامت کیا، 1000 عنوان ہے ایک افسانہ محمد کا، بدل جائے نظام ہر دو عالم، کوئی ضد پہ آ جائے دیوانہ محمد کا۔ ماشاءاللہ، کام تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن دیوانہ اور پاگل جو کوئی ایک ہو تو کام چلتا ہے، کمپنی چلتی ہے، گھر چلتے ہیں، سماج چلتا ہے، سماج بستا ہے۔ واہ واہ، اسی میں مجھے ایک بڑی مزے کی بات یاد آ گئی کہ یہاں کی مساجد میں جائیں آپ، یا کسی لفٹ میں چلے جائیں یا کہیں پہ بھی چلے جائیں نا، جیسے آپ تھوڑا سا بزرگ آدمی ہیں، آپ اس کو راستہ دینے کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں تو کہتا لا میں سے اول امین، پہلے آپ جاؤ گے۔ یہ چیز یعنی آپ کو ہر جگہ ملے گی۔ سامعین کرام، کویت کی اردو نشر سے بہت ساری باتیں ابھی اور بھی کرنا باقی ہے۔ ہمارے ساتھ مفتی محفوظ الرحمان عثمانی صاحب موجود ہیں، جن کی پیاری پیاری باتیں خاص طور پہ لہجے میں اتنی مٹھاس کے دل چاہ رہا سنتے رہیے اور سنتے رہیے۔ ہمارا مگر وقت ہوا چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے اکثر و بیشتر ہم یہ کہا کرتے ہیں وہ پیغام محبت پوری دنیا میں کیا درس دیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ اس سے پہلے میں چاہوں گا یہ ضرور آپ سے معلوم کروں کہ اتنی ساری دنیا آپ نے دیکھی، 72 ممالک میں گئے، تو کہاں آپ کو پرسکون ماحول سے لگا؟ جہاں تک پوری کائنات کی بات ہے تو پوری کائنات میں سے اگر مکے اور مدینے واہ واہ نکال دیں تب تو تباین کی نسبت ہو سکتی ہے، لیکن مکے اور مدینے کے بعد اگر آپ انصاف کی بات کریں گے تو میں یہ سمجھوں گا انگلینڈ بہت آگے ہے۔ اور وہاں جس انداز سے لوگوں کے لیے انہوں نے ایک نظام بنایا ہے، انہوں نے نظام بنایا ہے بوڑھوں کا، بچوں کا، جوانوں کا، معذوروں کا، سب کے لیے ایک سسٹم وائڈ گورنمنٹ کا نظام ہے۔ اگر ایک انسان بوڑھا ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، عورت ہے اس کا کوئی نہیں ہے، یا ہے بھی تو اس کے بچے نہیں دیکھتے تو گورنمنٹ اس کا انتظام کرتی ہے۔ اور حرمین ظاہر ہے اس کا بدل پوری کائنات کی کوئی سرزمین نہیں ہو سکتی، لیکن ابواب خیر کے حساب سے اگر کوئی پوچھے گا تو میں کہوں گا باب خیر جو ہے وہ کویت ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو وہی بات کہ آخر میں چلتے چلتے کیا پیغام دیں گے پوری دنیا کے سننے والوں کو؟ اصل میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے خیر الناس من ينفعهم الناس، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے کی بھلائی کرے، دوسرے کی بھلائی چاہے۔ اور جس انسان میں یہ بات داخل ہو جائے گی تو دنیا سے شر ختم ہوگا، خیر بڑھے گا اور نفاق ختم ہوگا، محبت بڑھے گی، شیطنت ختم ہوگی اور انسانیت بڑھے گی۔ یہی میری زندگی کا اور یہی امت کے دوستوں کے لیے، بہی خواہان ملت کے لیے، نوجوان انسان جیالوں کے لیے یہی میرا پیغام ہے، خیر الناس من ينفعهم الناس، کہ دنیا کی بھلائی کے لیے ہر وقت کھڑے رہیں، جہاں اندھیرا نظر آئے وہاں ایک چراغ روشنی کے لیے جلا دیجیے۔ واہ 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 واہ۔ اس سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے روایتیں ملتی ہیں۔ سیدنا بلال تو غلام تھے، لیکن آقا کی زندگی میں جب آئے اور تو آقا کو چھوڑ کر کوئی گیا نہیں۔ اصل میں جب تک انصاف اور عدل باقی رہتا ہے تو سماج بھی بستا ہے اور سماج کی انسانیت میں بھی باقی رہتی ہے۔ اسی لیے
دنیا کے جس معاشرے میں، دنیا کے جس حصے میں اور جس شعبے میں کام کرتے ہیں، وہاں اس کا خیال رکھیے کہ کسی کا حق مرنے نہ پائے، کسی کا حق دبنے نہ پائے، انصاف کا ہر وقت خیال رہے، اور یہ رہے کہ ہم کو اللہ دیکھ رہا ہے، ہم کو اللہ دیکھ رہا ہے. جب یہ بات آپ کے سامنے ہوگی تو کبھی کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی. بے شک بے شک. بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، خاص طور پہ ریڈیو کویت اردو سروس کے مہمان بنے. مگر آخر میں چلتے چلتے وہی بات بہت پیار سے عقیدت سے کہا کرتا ہوں کہ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. بہت جزاک اللہ خیر، خیر جزا. آپ کی ضیافت کا، آپ کے کرم فرمائیوں کا، آپ کی محبت کا بدلہ اللہ تعالیٰ عند اللہ عند الناس دے. اور کویت جو ابواب خیر ہے اور یہاں کے بسنے والوں میں اللہ نے جو انفاق فی سبیل اللہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ وہ خیر ان کی نسلوں میں قیامت تک باقی رکھے اور سلامت رکھے. تقبل اللہ منا ومنکم ومن سائر الاعمال. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. بہت بہت شکریہ. ابھی آپ سن رہے تھے ہفتہ پروگرام آج کے مہمان. ترتیب اور پیشکش عبداللہ عباسی. ساؤنڈ انجینئر محمد برکت خان.